अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ तू समंदर है मैं साहिलों की हवा पार्ट 8। तुमने वापस जाना है? अहद ने पूछा। नहीं, तुम जा रहे हो? हाँ, मैं निकल रहा हूँ थोड़ी देर तक। उसने नानी को कॉल मिला ली और उन्हें खाना नीचे खाने का बताया। काफ़ी देर से खामोश बैठे फहद ने फिर ज़बान खोली। भाई, एक सवाल है, सीरियस सवाल। फ़ोन में सर दिए ही उसने उसे सवाल पूछने की इजाज़त दी। दुनिया के कौन से मुल्क में सबसे ज़्यादा डेट्स होती है? क्या होती है? डेट्स। किसकी कंपनी में रह रहे हो आज तुम आजकल? उम्र देखो और बातें देखो अपनी। ये जो तुम 24 घंटे फ़ोन पर रहते हो, यही फजूल चीज़ें देखते हो। अहद ने फ़ोन साइड पर रखकर उसे खुलकर लताड़ा था। खजूरों का उम्र और फ़ोन से क्या ताल्लुक? फहद हैरान हो गया। ओह अच्छा, वो डेट्स। मैं समझा। उसने दोबारा से फ़ोन उठा लिया। देखा देखा दुआ भाभी, आपने। कैसी सोच है इनकी। फहद का अंदाज आग लगाने वाला था। उठो उठो तुम यहाँ से, अहद ने संजीदगी से हुक्म जारी किया। भाई, उठ रहे हो शराफत से? अच्छा, जा रहा हूँ। मेरे हमनशी, कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं। दर्दनाक आवाज़ में गाता हुआ वो उड़ गया था। तुम्हें क्या हुआ है? उसके जाने के बाद दुआ वाह अहद से मुखातिब हुई थी। वो आज किसी अच्छे मूड में नहीं लग रहा था। और ऐसा क्यों था? उसकी समझ से बाहर था, क्योंकि उसके डिपार्टमेंट पर इन दिनों ना तो वर्कलोड ज़्यादा था, ना उनका कोई और ओवरटाइम था, बल्कि उसके तो बॉस भी 2 दिन से छुट्टी पर थे। कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ, मम्मा को बता देना, कहकर वो उड़ गया है। दुआ उसे जाता हुआ देखती रह गई। अगले कई दिन भी उसके इसी मसरूफियत में गुजर गए थे। उसे ऑफिस के अलावा किसी चीज़ का होश नहीं रहा था। उस दिन वो सुबह नाश्ता बना रही थी जब नासिर अंकल की कॉल आ गई। 7:30 हो रहे थे सुबह के। उसे हैरत हुई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेड का स्लाइस सेकते हुए उसने फ़ोन कान से लगा लिया। अहद किधर है? ना सिर्फ उनका छूटते ही अहद का पूछना किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा था, बल्कि उनके अंदाज में भी खतरनाक हद तक संजीदगी थी। कमरे में है अंकल, सब खैरियत? बात करवाओ मेरी उससे। फ़ोन क्यों बन जा रहा है उसका? उनके अंदाज में बहुत संजीदगी थी। जी मैं देखती हूँ। स्लाइस प्लेट में डालकर वो उसके कमरे की जानिब बढ़ गई। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा ब्रश कर रहा था। अंकल की कॉल है। उसने फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया, जो उसने संजीदगी से थामकर कान से लगाया। जी पापा, मेरे फ़ोन की शायद चार्जिंग ख़त्म हो गई है। जी, खुद तो फ़ोन बंद करके सो रहे हो। तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम्हारी वजह से यहाँ क्या मुसीबत खड़ी हो गई है? नासिर अंकल की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि उसे चंद फीट के फासले पर से भी साफ सुनाई दे रही थी। क्या हुआ है अब? उसका अंदाज़ा शदीद बेजार था। क्या हुआ है? ये सवाल मुझे पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें माना के बाप के सवालों से कमाई हुई इज्जत तुम्हारे जूते की नोक पर है। माँ बहन का भी ख्याल नहीं रहा तुम्हें। वो गरज रहे थे। अब बताएंगे मुझे कि हुआ क्या है? तुम्हारी इस नाम नेहाद महबूबा की वाली वारिस पुलिस को लेकर मेरे घर पहुंच गए थे आज सुबह ही सुबह, और अब पुलिस तुम्हारी बू सूंघती फिर रही है। आपको पता तो है कि पागल है वो सब। पागल है सब, बस एक तुम हवास में हो, माँ बाप को जलील करने के लिए। पापा मैं आ रहा हूँ, बैठकर बात करते हैं, कहकर उसने फ़ोन बंद करके हैरत ज़दा खड़ी दुआ के हवाले कर दिया था। क्या हुआ है? आवाज़ आ तो गई होगी तुम्हें पापा की भी। अब मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती हो? उसके अंदाज में बेहद कड़वाहट थी। लैला की बात कर रहे थे वो, जाहिर है, कहकर वो बैठकर जूते पहनने लग गया। क्या हुआ है उसे? कहाँ है वो? मैं उसका बॉडीगार्ड हूँ जो सारी दुनिया मुझसे पूछ रही है। उसका वही जहरीला अंदाज था। वो कितनी देर तक साकित सी खड़ी उसे देखती रही। वो गायब है 1 हफ्ते से। जूते पहनकर अब वो साइड टेबल से अपना फ़ोन उठा रहा था, और उसकी माँ को लगता है कि मैंने उसे भगाया है। ऐसा क्यों समझती है वो? अब तुम्हें भी वजाहत दूँ? उसके अंदाज में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि कुछ और भी था, जो कहीं दबा दबा सा था। वो बाहर निकला तो वो उसके पीछे भागी थी। किधर जा रहे हो तुम? दुआ, मेरा दिमाग नहीं खाओ। तुम्हारे सामने पापा से बात हुई है, जाहिर है उन्हीं की तरफ जाऊंगा ना। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारे तैयार होने का इंतज़ार नहीं कर सकता मैं, कहकर वो तेज़ी से निकल गया। मैं मेन दरवाज़ा बंद करके वो किचन की तरफ मुड़ी थी। सारा कुछ बंद करके, सारी चीज़ें समेट कर वो अपने कमरे में आई थी। 10 मिनट के बाद वो तैयार होकर फ्लैट से निकल रही थी। अगले 20 मिनट के बाद वो डॉक्टर नासिर के घर के पोर्च में गाड़ी पार्क कर रही थी।
وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی سامنے ہی اسے فہد اور شزا خاموشی سے بیٹھے دکھائی دیے۔ احد آ گیا ہے؟ جی، مما پاپا کے کمرے میں ہے سب۔ آج فہد کے انداز میں بھی سنجیدگی تھی۔ اس نے ان کے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ احد سرخ چہرہ لیے سر جھکائے کھڑا تھا۔ ناصر انکل اس کے سامنے کھڑے اس پر برس رہے تھے۔ عذرا آنٹی بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ان کے بیڈ ساتھ رکھی کرسی پر نانی بیٹھی ہوئی تھی، اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ دعا پر سب سے پہلے انہی کی نظر پڑی تھی اور وہ بے ساختہ اس کی طرف لپکی تھی۔ میری بچی، انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی ناصر انکل بھی چپ ہو گئے تھے۔ کیا ہو گیا ہے نانی؟ دعا نے انہیں خود سے علیحدہ کیا تھا۔ ہائے، کیسا ظلم ٹوٹ پڑا میری معصوم بچی پر۔ نانی باقاعدہ آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ احد بہت تیزی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ ناصر انکل تھکے ہوئے انداز میں بیڈ کی پایتی پر بیٹھ گئے تھے۔ مجھے تو ہمیشہ اپنے بیٹوں پر اور اپنی تربیت پر فخر رہا ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ یہ گل کھلائے گا۔ عذرا آنٹی کی ہچکیاں ہی نہیں بند ہو رہی تھی۔ آنٹی، ہوا کیا ہے؟ ان کے ساتھ آ کر بیٹھنے کے بعد اس نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ پچھلے ایک ہفتے سے لیلا کی ماں فون کر رہی تھی کہ اس کی بیٹی کو احد نے اٹھوا لیا ہے۔ وہ تھی ہی کچھ عجیب سی عورت۔ ہم میں سے کسی نے اس کی بات کو سیریس نہیں لیا، مگر آج صبح ہی لیلا کے ماموں اور اس کا کزن، جو خود کو اس کا منگیتر بتاتا ہے، پولیس لے کر گھر گھس آئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ثبوت ہے کہ لیلا احد کے ہی ساتھ ہے۔ جس دن لیلا غائب ہوئی تھی اس دن احد بھی شہر سے باہر تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس پورے شہر میں لیلا کا احد کے علاوہ کوئی دوست نہیں ہے، اور خود ہمیں بھی تو پتا ہے کہ احد اس کو پسند کرتا ہے، لیکن احد انکار کر رہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ کافی دیر بعد وہ بولی تو اس کے لہجے میں وہی مضبوطی تھی جو اس کا خاصہ تھی۔ اس طرح کی گھٹیا حرکت کے اقرار کی جرأت ہے بھی نہیں اس میں۔ ناصر انکل کے انداز میں شدید ناراضگی تھی۔ آپ کو یقین ہے کہ احد نے ایسا کیا ہے؟ اس نے عذرا آنٹی سے پوچھا۔ وہ اسے پسند کرتا تھا۔ اس کا انداز اعتراف جرم والا تھا۔ کافی دیر تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ مجھے یقین ہے کہ احد نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے انداز میں بلا کا اعتماد تھا۔ تمہارے پاس ثبوت ہے کوئی؟ تمہیں پتا ہے کہ اس دن احد شہر سے باہر کیوں گیا تھا؟ پچھلے پورے ہفتے وہ کیا کرتا رہا ہے؟ کہاں رہا ہے؟ تمہارے علم میں ہے کیا؟ ناصر انکل کے انداز میں امید سی جاگی تھی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ میرا پچھلا ہفتہ شدید مصروفیت میں گزرا ہے۔ میرا روز ہی اوور ٹائم ہوتا تھا۔ میں نے بمشکل 2 سے 3 بار پورے ہفتے میں اس کی شکل دیکھی ہے۔ پھر کیسے کہہ سکتی ہو تم کہ اس نے ایسا نہیں کیا؟ ناصر انکل کا انداز چپتا ہوا سا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے کہہ سکتی ہوں، لیکن میں یہ کہوں گی کہ احد نے ایسا نہیں کیا، کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ وہاں موجود تینوں افراد ساکت سے بیٹھے رہ گئے۔ اوپر آ کر اس نے اپنے کمرے میں خود کو لاک کر لیا تھا۔ اتنا بڑا دعویٰ تو کر آئی تھی، مگر اب وہ دل و دماغ میں ایک جنگ سی چھڑی ہوئی تھی۔ پچھلے کئی واقعات اسے ایک کے بعد ایک کر کے یاد آنے لگے۔ احد کا اسے شادی سے انکار کرنے کے لیے مجبور کرنا، شادی کے بعد اس کا چڑچڑا انداز، لیلا کا اس سے لیے دیے انداز میں ملنا، پھر لیلا کا ان کی شادی کی پارٹی میں نہ آنا، احد کا پچھلے ہفتے میں پریشان اور جلا بھونا رہنا، اور اب باقی ثبوت۔ ساری گواہیاں اس کے خلاف جاتی ہے۔ پورا گھنٹہ وہ سوچتی رہی تھی۔ ذہن منطقی سوچوں کا گڑھا بن چکا تھا، اور یہ سوچیں اس کے پورے وجود کو اپنے حصار میں لے کر اسے کسی منفی رد عمل پر اکسانے کے لیے کشا تھی۔ اس نے خود کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ بیڈ پر سکون سے لیٹے ہوئے وہ اپنے اندر اٹھتے سوچوں اور جذبات کے طوفان کو لا تعلقی سے دیکھتی رہی تھی۔ پورے گھنٹے کے بعد اس کا ذہن کچھ سوچنے کے قابل ہوا تھا۔ اس صورتحال کے 2 نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ احد نے واقعی لیلا کو بھگایا تھا، اور دوسرا یہ کہ ایسا نہیں تھا۔ اس کا کیا رد عمل ہونا چاہیے کہ اسے بعد میں دونوں صورتوں میں پچھتانا نہ پڑے؟ اگر وہ شدید رد عمل دیتی ہے، لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، بابا کو انوالو کرتی ہے، تو اس کے آج سے 1 ماہ بعد اس کی زندگی میں کیا اثرات ہوں گے؟ اگر وہ کچھ بھی نہیں کرتی، بالکل سائیڈ پر کھڑے ہو کر سب کچھ دیکھتی رہتی ہے، تو کیا ہوگا؟ اگر وہ احد کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ بالآخر وہ اپنے ذہن کو ایک منظم طریقے سے سوچنے کے قابل بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اگلا پورا گھنٹہ وہ مختلف آپشنز پر غور کرتی رہی تھی۔ بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ اسے اس وقت احد کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ان دونوں کے لیے یہی بہتر تھا۔
لیلا کے ماموں اور کزن پولیس کو لے کر آفس بھی پہنچ گئے تھے اور وہاں انہوں نے اچھا خاصا ہنگامہ کریٹ کیا ہوا تھا۔ اس سارے ہنگامے کی کسی نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر بھی چڑھا دی تھی۔ خیر شام تک سارے خاندان میں خبر پھیل چکی تھی۔ رات 9:30 بجے کرنل عادل بھی اسلام آباد آ گئے تھے۔ پورے خاندان سے فون آ رہے تھے۔ ناصر انکل اور عذرا آنٹی نے اپنے فون بند کر کے رکھے ہوئے تھے۔ عذرا آنٹی مسلسل رو رہی تھی۔ ناصر انکل غصے سے بھرے اپنے کمرے میں چکر پر چکر کاٹ رہے تھے۔ فہد اور شہزاد الگ سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ نانی کا بی پی خطرناک حد تک ہائی ہو گیا تھا۔ اس نے بمشکل انہیں نیند کی دوا دے کر سلایا تھا اور احد صبح سے غائب تھا۔ دعا اسے کئی بار کال کر چکی تھی مگر اس کا فون بھی بن جا رہا تھا۔ اس ساری صورتحال میں صرف کرنل عادل اور دعا ہی تھے جنہوں نے اپنے اعصاب پر قابو رکھا ہوا تھا اور وہ باقی سب کو بھی سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 11:30 بجے کے قریب احد آیا تھا اور آتے ساتھ ہی اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ اس کی موجودگی سے گھر کی فضا میں تناؤ مزید بڑھ گیا تھا۔ پاپا آپ کا روم میں نے اوپر ہی سیٹ کر دیا ہے، آپ سو جائیں جا کر۔ اس نے صبح بھی جلدی اٹھنا ہوتا ہے، وہ معمول کے انداز میں باپ سے مخاطب تھی۔ وہ کچھ دیر کے بعد چلے گئے۔ آج بھی چھٹی کی ہے تم دونوں نے؟ کل ایسا کوئی سین نہیں ہوگا، چلو اٹھو، جلدی سے جا کر سو جاؤ، صبح سویرے اٹھنا ہے۔ اس نے شزا اور فہد کو بھی اٹھا کر ان کے کمروں میں بھیج دیا۔ انکل آنٹی پہلے ہی اپنے کمرے میں تھے۔ وہ کافی دیر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی سوچتی رہی تھی۔ 12 بجے کے بعد وہ کمرے میں آئی تھی۔ وہاں ساری لائٹس آف تھی۔ کافی دیر تک تو وہ کچھ دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہو سکی۔ جب چیزیں بجھائی دینے لگی تو وہ اپنے صوفے پر آ کر بیٹھی تھی۔ احد اپنے بیڈ پر دونوں بازو سر کے نیچے رکھے بالکل سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ اس کی موجودگی کو یا تو اس نے محسوس ہی نہیں کیا تھا یا پھر محسوس کرنے سے نظر انداز کر رہا تھا۔ احد کافی دیر کے بعد وہ بولی۔ اس کا انداز لا تعلق تھا۔ کھانا کھایا ہے تم نے؟ کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لے کر آؤں تمہارے لیے کھانا؟ اس نے دوسرا سوال کیا۔ اس کے جواب میں بھی خاموشی تھی۔ اس نے اٹھ کر لائٹ آن کر دی اور پھر اس کے سامنے آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ احد نے لائٹ آن ہونے پر ایک بازو اٹھا کر آنکھوں پر رکھ لیا تھا۔ یہ مشکل وقت ہے مگر گزر جائے گا۔ اس نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ اس کے جملے پر احد نے بازو آنکھوں سے ذرا نیچے کیا تھا۔ سیاہ الجھی لٹوں کے حالے میں بے ریا چہرہ اور شفاف آنکھیں اس کے سامنے تھی اور اس کے ہاتھ کا مہربان لمس اس کے بازو پر تھا۔ ایک لمحہ قبل وہ خود کو دنیا میں سب سے اجنبی اور اکیلا محسوس کر رہا تھا اور صرف ایک لمحے کے بعد اسے لگا تھا کہ ایسا نہیں ہے، پوری دنیا میں کوئی ہے جو بنا اسے صفائی کا موقع دیے اسے مجرم نہیں ٹھہرا رہا تھا۔ کوئی تھا جو اسے سننے سمجھنے کے لیے ابھی بھی تیار تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا کر دوسرے ہاتھ میں لیتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ تمہیں پاپا نے نہیں بتایا کہ اس قصے میں سارے ثبوت میرے خلاف ہیں اور مما نے تمہیں یہ بھی بتایا ہوگا کہ میں لیلا کو پسند کرتا تھا، اس سے شادی کا خواہشمند تھا؟ بتایا ہے انہوں نے، لیکن کیونکہ اس قصے کا تعلق تم سے ہے تو میں تمہیں سننا چاہوں گی۔ اس کا وہی پرسکون انداز تھا۔ اور میں اگر کہوں کہ پچھلے 1 مہینے سے میرا لیلا سے آفس کے علاوہ کوئی رابطہ نہیں ہوا تو کیا تم یقین کر لو گی؟ ہاں، کیوں؟ کیونکہ احد ہمارے درمیان ایک رشتہ، ایک تعلق ہے، چاہے وہ جتنا بھی کمزور ہے مگر ہے، اور میرے خیال میں کسی بھی رشتے یا تعلق کی بنیاد احترام اور اعتماد پر ہونی چاہیے۔ تمہاری مجھ سے الگ ایک شخصیت ہے، ایک شناخت ہے، میں اس کا احترام کرتی ہوں۔ تمہارے نظریات اور خیالات مجھ سے الگ ہو سکتے ہیں مگر مجھے اعتماد ہے کہ بنیادی طور پر تم ایک اچھے انسان ہو جس کا ضمیر زندہ ہے اور جسے اچھے اور برے کی تمیز ہے۔ اس کا وہی ٹھہرا ہوا انداز تھا۔ اگر یہی بات وہ نارمل حالات میں کرتی تو وہ اسے کتابی بات کہہ کر مذاق میں اڑا دیتا، مگر اس موقع پر اس کی باتوں نے عجیب طرح سے اس کے دل کو چھوا تھا۔ اس نے بے ساختہ اس کے کندھے پر بازو رکھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ مما پاپا صحیح کہتے ہیں، میرے ساتھ صرف تم ہی چل سکتی ہو۔ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ بلند نہیں تھی۔ احد ایک بات کہوں تو مانو گے؟ صبح وہ فریش ہونے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا جب وہ اس کے برابر آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی بات پر اس کے حرکت کرتے ہاتھ رک گئے تھے۔ کیا؟ پہلے بتاؤ، مان سکتے ہو میری بات؟ پہلے بات تو پتہ لگے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں کوئی ایسی بات ماننے کو کہوں گی جس میں تمہارا نقصان ہو؟ سینے پر بازو باندھے ہوئے بالکل اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر مسکرا دیا۔ مانوں گا۔ تم مان لو
کہ آج تمہاری زندگی کا بہترین دن ہے۔ بہترین دن؟ ایک طنزیہ ہنسی نے اس کے لبوں کو گھیراؤ کیا تھا۔ دعا، میرے سگے والدین مجھ پر یقین نہیں کر رہے۔ کل والے ہنگامے کے بعد مجھے 100% یقین ہے کہ میری جاب بھی چلی جائے گی۔ سب دوستوں جاننے والوں کے بیچ میری عزت 2 کوڑی کی نہیں رہے گی۔ اور تم کہتی ہو کہ یہ میری زندگی کا بہترین دن ہے۔ اس کے انداز میں شدید کرواہٹ تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا احد کہ تم آج کے دن کے ہر لمحے کو ماضی اور مستقبل سے جدا کر کے جیو۔ صرف موجودہ لمحے پر یقین کرو جو تمہاری مٹھی میں ہے۔ دیکھو، اس لمحے کو دیکھو۔ اس وقت تم تندرست، توانا، صحیح سلامت کھڑے ہو۔ باہر ٹھنڈی پڑ رہی ہے لیکن ہمارے کمرے کا ماحول بغیر ہیٹر کے بھی خوشگوار ہے۔ میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں اور ہر طرح کے اچھے برے حالات میں تمہارے ساتھ رہنے کا یقین دلا رہی ہوں۔ تو کیا یہ لمحہ خوبصورت نہیں ہے؟ تم کیوں چاہتی ہو کہ میں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لوں؟ ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگا کر اب وہ پوری طرح اس کی طرف مڑ کر کھڑا ہوا تھا۔ دونوں بازو سینے پر باندھے اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا سوال کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں اب وہ پہلے والی کڑواہٹ نہیں تھی۔ آنکھیں بند نہیں کرو بلکہ کھولو اور وہ دیکھو جو ہے۔ اس سے مت ڈرو جو ابھی نہیں ہے۔ ہے نہیں مگر ہوگا تو صحیح نا۔ اس کے ہونے کا 100% چانس نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو ویسے کبھی نہیں ہوگا۔ جیسی تصویر تمہارا دماغ بنا رہا ہے وہ سب کسی لمحے میں ہوگا اور وہ لمحہ پلک جھپکتے گزر جائے گا۔ تم اس کے بارے میں سوچ کر اپنے اس لمحے کو بھی تکلیف دہ بنا رہے ہو جو کہ اصل میں خوشگوار ہے۔ تم چاہتی ہو کہ میں اس لمحے سے نپٹنے کی تیاری نہیں کروں۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ منفی سوچیں بھی ہماری ذہنی طاقت چوس رہی ہوتی ہے۔ جب ہماری طاقت خرچ ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارے ذہن کا مغالطہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ کر رہا ہے، کسی بدترین صورتحال سے نپٹنے کی تیاری، کسی خدشے کو حقیقت میں ڈھلنے سے روکنے کی تیاری۔ لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ منفی سوچیں کسی جھونک کی طرح ہماری طاقت چوس رہی ہوتی ہے لیکن ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ سو جھٹک دو ان سوچوں کو جنہوں نے تم سے ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ اس لمحے میں واپس آؤ اور اس لمحے کا بہترین استعمال کرو۔ اس لمحے میں جو مواقع تمہیں میسر ہے ان پر دھیان دو۔ یہ واحد طریقہ ہے آنے والے کسی بدترین لمحے سے نپٹنے کا۔ تمہاری باتیں خوبصورت ہیں مگر انہیں عمل میں کیسے لایا جا سکتا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کا انداز پہلے کی نسبت بہت ہلکا پھلکا تھا جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ قائل ہو رہا ہے۔ انہیں عمل میں ایسے لایا جا سکتا ہے کہ پہلے کھل کر مسکراؤ اور خدا کا شکر ادا کرو۔ ساری دنیا تمہارے خلاف ہے تو کیا؟ میں دعا عادل تمہارے ساتھ کھڑی ہوں۔ کیا تمہارے لیے اعزاز کی بات نہیں ہے؟ بڑے عرصے کے بعد وہ اپنے باسی موڈ میں واپس آئی تھی۔ احد کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس کا یہ انداز اسے پیارا لگ رہا تھا۔ یہ تو ہے، اعزاز تو ہے، اس نے اعتراف کیا تھا۔ تو پھر خوشی مناؤ، اور کچھ سوچنا ہے تو یہ سوچو کہ یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی کیوں؟ تم اس سب میں کیوں پھنسے اور خود کو اس سے کیسے نکال سکتے ہو؟ کسی خود ترسی والی منفی سوچ کو اپنے ذہن میں جگہ مت دو۔ اگر ایسی کوئی سوچ زبردستی گھس بھی آتی ہے ذہن میں تو اسے اپنا آپ ہائی جیک نہ کرنے دو بلکہ اس کے پیچھے پڑ جاؤ کہ وہ سوچ آئی کیوں تمہارے ذہن میں، کیسے آئی اور کدھر لے کر جانے کی کوشش کر رہی ہے تمہیں۔ ہاں، یہی میں سوچ رہا ہوں کہ لیلا گئی کدھر، وہ اچانک کیسے غائب ہو گئی، یہاں تک کہ اس کی امی کو بھی نہیں پتا، بلکہ اس کی امی کافی عرصے سے آئی تھنک کوئٹہ میں ہی تھی۔ وہ خود کافی چھٹیاں لے رہی تھی پچھلے کافی عرصے سے۔ کچھ گڑبڑ تو ہے ویسے۔ اور تم کیا کرتے رہے پچھلے ہفتے؟ انکل بتا رہے تھے کہ تم شہر سے باہر بھی جاتے رہے ہو۔ دعا کا انداز معمول کا سا ہی تھا۔ یار مرری تک گیا تھا دوستوں کے ساتھ، اور پچھلا ہفتہ تو سارا اسی ٹینشن میں گزرا ہے۔ لیلا کی ماں اور منگیتر ہی پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ مجھے شروع میں لگا کہ وہ لوگ شاید کوئٹہ میں ہے اور لیلا فون نہیں پک کر رہی۔ اس کے دراصل اپنی ماں کے ساتھ کافی کلیشز تھے اور وہ اس منگنی سے بھی مجھے کوئی خاص خوشی نہیں لگ رہی تھی۔
مجھے وہ کوئی خاص خوش نہیں لگ رہی تھی۔ خیر آفس سے تو اس نے 2 ہفتے کی چھٹیاں لی ہوئی تھی۔ پھر ان لوگوں نے مما کو فون کرنے شروع کر دیے۔ میں نے بمشکل انہیں سمجھایا تھا کہ وہ انہیں سیریس نہ لے، اور کل وہ لوگ پولیس لے کر گھر آ گئے تھے۔ میرا ایڈریس تو ہر جگہ اسی گھر کا لکھا ہوا ہے، اور زیادہ لوگ ویسے بھی نہیں جانتے کہ ہم الگ رہتے ہیں، اور اس گھر کے تو کبھی دروازے پر بھی پولیس نہیں آئی ہے۔ کجا کہ یوں آخر آ کر گھر کی تلاشی لے اور ایک اغوا شدہ لڑکی کو بازیاب کرانے کی کوشش کرے۔ تب ہی مما پاپا نے بھی زیادہ محسوس کیا، اور مما پاپا اور دادی کی ناراضگی سے میں بھی شاید زیادہ سینٹی ہو گیا تھا۔ گردن پر ہاتھ پھیرتا ہوا اپنے رد عمل پر بھی نادم سا نظر آنے لگا۔ اٹس اوکے، تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو اس کا پہلا ری ایکشن شاید یہی ہوتا۔ اب بس یہ سوچو کہ آگے کیا کرنا ہے۔ پہلے لیلا کا پتہ چلاتے ہیں، پھر آفس والا معاملہ حل کر لیں گے۔ ہاں، مگر لیلا کا فون تو پچھلے 1 ہفتے سے بند جا رہا ہے۔ لیکن 1 ہفتے سے پہلے کا ریکارڈ ہم نکال سکتے ہیں کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہی، اور ابھی وہ کہاں ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی مشکل میں پھنس گئی ہو اور اسے واقعی ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ ویسے ایک بات بتانا سچ تمہیں لیلا سے کوئی جیلسی یا اس کے بارے میں کچھ برا نہیں محسوس ہوتا؟ ایسا تب ہوتا جب مجھے اس سے کوئی خطرہ ہوتا۔ تمہیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں اس سے شادی کا خواہش مند تھا، وہ اب بھی میری دوست اور کلیگ ہے۔ تمہارا اس پر مائلڈ سا کرش تھا، جو رشتے سے انکار پر ہی کافی حد تک ٹریٹ ہو چکا تھا۔ باقی افاقہ تمہیں اس ورک لوڈ سے ہو گیا تھا جو آفس میں اس کی دوستی کے تحفے میں تم پر پڑا تھا۔ اس کا انداز شرارتی تھا، لیکن پھر بھی میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات جاگ سکتے ہیں۔ میں کافی نرم دل کا مالک ہوں، اور وہ بہت ساری مشکلات کا شکار ایک بیچاری سی لڑکی تھی، اور میری کبھی پسند بھی رہی تھی۔ سچ کہوں تو میں نے کل یہ سب سوچا تھا۔ مجھے شک ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن عہد ایسا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی رشتے پر مکمل انحصار نہیں کرنا چاہیے، کسی کے پاؤں کی بیڑی یا کسی کی مجبوری نہیں بننا چاہیے۔ اپنی انا، اپنی خوشی اور اپنی بقا کی ذمہ داری ہمیں خود قبول کرنی چاہیے۔ تم اگر میری زندگی سے جاتے ہو تو مجھے شدید جذباتی دھچکا لگے گا، معاشرے میں بھی میری حیثیت پر فرق پڑے گا، لیکن اس کے باوجود میں اپنے آپ میں ایک مکمل انسان رہوں گی اور خود کو ایک بہترین زندگی دوں گی، کیونکہ میں اپنی ذمہ داری خود ہوں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری خوشیوں میں تم سے زیادہ خوش ہوں گی، تمہاری ہر مشکل میں تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی، لیکن تم پر کبھی انحصار نہیں کروں گی۔ پتہ ہے دعا، تم مجھے ہمیشہ سے اچھی لگتی تھی، مخلص بچی، مخلص، سچی اور مضبوط، لیکن یہ جو تمہاری حد سے بڑی ہوئی حقیقت پسندی اور غیر جذباتی پن ہے، یہ مجھے ہضم نہیں ہوتا۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جس میں آپ کسی دوسرے کو خود سے بڑھ کر چاہے، کسی دوسرے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دے، اس کے لیے پوزیسو ہو، اس کے لیے لڑنے مرنے پر تیار ہو، اپنے آپ کو اس کے رنگ میں ڈھال لے، اپنی شناخت، اپنی پہچان، اپنا سب کچھ اس پر قربان کر دے۔ پتہ نہیں، شاید ہوتی ہو ایسی بھی محبت۔ وہ ہنسی تھی۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو تصویر تم بتا رہے ہو، یہ ہمارے فلموں اور ڈراموں نے ہمارے ذہن میں ڈالی ہے۔ حقیقتی زندگی میں یہ قابل عمل نہیں ہے۔ تم میری خوشیوں کے ذمہ دار ہو، میں تمہاری خوشیوں کی ذمہ دار ہوں۔ میں تمہارا خیال رکھوں گا، تم میرا خیال رکھنا۔ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، تم میرے بغیر مر جانا۔ میں تمہارے لیے دنیا سے لڑوں گا، تم میرے لیے دنیا سے لڑنا۔ وہ ایک بار پھر کھل کر ہنسی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ اس سے خواہ کی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہے؟ ہم سب اپنی اپنی ذمہ داریاں خود قبول کرنے سے کیوں ہچکچاتے ہیں؟ تم واقعی کسی دوسرے سیارے کی مخلوق ہو؟ تم آخر اتنی غیر جذباتی کیوں ہو؟ عہد کو اس کا غیر سنجیدہ انداز پسند نہیں آ رہا تھا۔ میں غیر جذباتی نہیں ہوں، بلکہ میں جذباتی کی ڈگڈگی پر بندر کی طرح ناچنا نہیں چاہتی۔ جذبات ایسی چیز ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بھی چھیڑ خانی کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے خود کو جذبات کے دھارے پر چھوڑا ہوا ہو تو آپ کا ریموٹ کنٹرول کسی کے بھی ہاتھ چڑھ سکتا ہے، اور وہ آپ کے بٹن دبا دبا کر آپ سے اپنی مرضی کا
اپنی مرضی کا شو کروا سکتا ہے۔ ہنس ہنس کر باتیں کرتی وہ ہمیشہ ہی اتنی خوبصورت لگا کرتی تھی یا صرف آج ہی لگ رہی تھی؟ احد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تم بہت عجیب ہو، تمہاری باتیں بھی عجیب ہے، لیکن آج اچھی لگ رہی ہو۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ یہ ہیلو ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ میں اس سارے سلسلے میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں۔ یہ بات تمہیں اچھی لگی ہے۔ اب تمہارا ذہن یہ تاثر بنا رہا ہے کہ میں ساری کی ساری ہی اچھی ہوں۔ اس نے فوراً تجزیاتی رپورٹ جاری کر دی۔ تم یہ منطق کی ایرک اتار کر کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتی؟ وہ سخت بدمزہ ہو گیا۔ دیکھ سکتی ہوں، لیکن ابھی اس وقت ہمیں منطق کی اینک کی ہی ضرورت ہے۔ ہمیں پتہ چلانا ہے کہ لیلا کدھر ہے۔ چلو چل کر پاپا سے بھی بات کرتے ہیں اور پھر کوئی جامع منصوبہ بناتے ہیں۔ اس کا بازو پکڑ کر اس نے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ 2 دن کے اندر لیلا کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ واقعی اپنی منگنی سے خوش نہیں تھی اور اس نے اپنے ایک کلاس فیلو سے شادی کر لی تھی جو کہ کوئٹہ میں ہی مقیم تھا۔ اسلام آباد میں شادی کر کے وہ لوگ گھومنے پھرنے کے لیے نارون ایریاز کی طرف نکل گئے تھے اور پیچھے سے لیلا کے گھر والوں نے قیامت برپا کی ہوئی تھی۔ 3 دن کے بعد گھر کا ماحول نارمل ہوا تھا۔ شام کی چائے پر ڈاکٹر ناصر کے گھر کے چھوٹے سے لان میں باقاعدہ محفل جمی ہوئی تھی، جس میں حسب معمول فہد کے گانوں نے رنگ بھرنے شروع کر دیے تھے۔ لیلا او لیلا، فراڈ لیلا، کیسا کھیل تو نے کھیلا ڈالا کیسا جھمیلا، بڑا دکھ ہم نے جھیلا، لیلا او لیلا، فراڈ یہ لیلا، تو کرے سیریس ہم مانگے خیریں، لیلا او لیلا۔ ارے بند کرو اس منوز کا ذکر، شکر کیا ہے میں نے کہ یہ قصہ بند ہوا ہے۔ یہ ابھی بھی اس کے راگ الاپ رہا ہے۔ دادی نے اس کی کمر میں دھموکا جڑا تھا۔ اتنا خوبصورت گانا بنایا تھا میں نے، مجال ہے کہ کوئی میرے فن کو سراہے۔ فہد کو بس یہی دکھ کھائے جا رہا تھا۔ اس لیلا کے لیے تم نے اتنے گانے بنا دیے ہیں، دعا بھابھی کے لیے ایک بھی نہیں بنایا؟ شہزاد نے شکوہ کیا۔ کیوں نہیں بنائے؟ ان کی شادی پر میں نے پورا البم نکالا تھا۔ خیر ابھی بھی یہ ایک زبردست سا گانا ہے۔ چلے یہ گانا ہماری پیاری بھابھی جان کے لیے سنو۔ موج بڑھے یا آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا ہے، دیا جلائے رکھنا ہے، گھر کی خاطر سو دکھ سہلے، گھر تو آخر اپنا ہے، گھر تو آخر اپنا ہے۔ یہ پیار بھرا محبت بھرا روپ بھی میرا اپنا ہے، روپ بھی میرا اپنا ہے، لیکن گھڑی کی سوئیوں پہ بھی میں نے ہی تم کو نچائے رکھنا ہے، میرے اصولوں کو میرے قانونوں کو تم نے ہی بچائے رکھا ہے، ورنہ سورج کی روشنی میں مجھے تم کو تارے دکھانا بھی آتا ہے۔ اس نے ایک دم سے اپنی دھن بدل لی۔ تڑپنا بھی مجھے آتا ہے، تڑپانا بھی مجھے آتا ہے، سیدھا رہنا بھی آتا ہے، سیدھا رکھنا بھی مجھے آتا ہے، تمہارے ساتھ یہ جو 2 دن میں نے اچھے گزارے ہیں، یہ کھجورے نہیں ہیں، اصل میں چھوارے ہیں۔ شرم کرو، تم مجھے ٹریبیوٹ پیش کر رہے تھے، کیسے پٹری سے اتر گئے ہو؟ ایسا ہے پیاری بھابھی جان کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ خبردار جو تم نے میری بہو کو کاغذ کے پھولوں سے تشبیہ دی، میری بہو تو ہیرا ہے، ہیرا۔ میں ایسے کہتی تھی کہ ایسی لڑکی تو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ عذرا آنٹی کے لہجے میں چاشنی گھلی ہوئی تھی، وہ انہیں ہمیشہ سے ہی عزیز تھی، مگر اس نے جس طرح سارے قصے کو سمیٹا تھا ان کے دل میں اس کی جگہ اور بھی کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ بالکل وی آر پراؤڈ آف یو دعا بیٹے، جیسے آپ نے اس ساری صورتحال کو ڈیل کیا، آئی ایم ریئلی امپریسڈ۔ ناصر انکل کے انداز میں بے حد شفقت تھی۔ ارے کیا کہا ناصر میاں تم نے؟ ان کی تقریر نانی کے سر پر سے گزری تھی۔ دادی، پاپا کہہ رہے ہیں کہ دعا، تمہارے گھر والوں نے تمہاری کیسی تربیت کی ہے، تمہیں بڑوں کی بات ماننا نہیں سکھایا، ہم سب ایک طرف تھے مگر تم ہمارے خلاف گئی، جیسے تم نے اس صورتحال کو ڈیل کیا ہے، ہمارا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ فہد کا انداز بڑا ہی شرارتی تھا۔ نہیں، ناصر نے اتنی لمبی بات کی ہی نہیں ہے، جتنا لمبا ترجمہ تم سنا رہے ہو۔ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ واؤ، دادی اسمارٹ ہو گئی ہے، احد نے انہیں سراہا تھا۔ کیا ہو گئی ہے؟ چالاک، وہ کہہ رہے ہیں بڑی چالاک اور مکار ہو گئی ہے۔ فہد نے ایک بار پھر ترجمانی کے فرائض سر انجام دیے۔ تم یہ ترجمہ نہ ہی کیا کرو، مجھے پتا ہے کہ تم کتنے بڑے پھاپے کٹن ہو، اپنے پاس سے باتیں لگاتے ہو
انہوں نے فہد کی خدمات لینے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ سراسر الزام ہے۔ بتائے پاپا، صحیح ترجمہ نہیں کیا میں نے؟ اسمارٹ کا مطلب چالاک نہیں ہوتا کیا؟ اس نے باپ کی حضور دہائی کی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے عقل مند، ذہین۔ مکار تو اس کا مطلب بالکل بھی نہیں ہوتا۔ شہزاد نے باپ سے پہلے جواب دیا۔ دادی، یہ آپ کی پاپا سے اور بھائی سے لڑائیاں کروانا چاہتا ہے، اس لیے اس کی باتیں آپ نہ ہی سنیں۔ ہاں، مجھے پتہ نہیں ہے اس کا۔ ساری کٹنیوں والی عادتیں اس کے اندر ہی بھری ہوئی ہے۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں عذرا، اس پر نظر رکھو۔ اس لڑکے کے طور طریقے مجھے صحیح نہیں لگ رہے۔ مجھ جیسے عظیم لوگوں کے طور طریقے سب سے الگ ہی ہوتے ہیں۔ آپ نے کیونکہ ساری زندگی عام لوگوں میں گزاری ہے، اس لیے یہ آپ کو عجیب لگ رہے ہیں۔ آگے بھی فہد ہی تھا۔ ارے، یہ تم کون سی عظمت کے قصے سناتے رہتے ہو جو آج تک ہمیں دکھائی نہ دیے؟ دادی نے آج پوچھ ہی لینا مناسب سمجھا۔ یہ عظمت ابھی پردے میں ہے، جب پردہ ہٹے گا تو دنیا دیکھے گی۔ فہد کا انداز بڑا ہی ڈرامائی تھا۔ ہمیں تو دکھائی نہیں دیتا، دنیا دیکھے گی۔ انہوں نے ناک سے مکھی اڑائی۔ یہ بڑے گہرے پردے میں ہے، مجھے بھی ابھی تک نہیں دکھائی دی۔ اس کو دیکھنے کے لیے کوئی دیدہ ور چاہیے، اور دیدہ ور اتنے آرام سے پیدا نہیں ہوتے۔ اس کے لیے نرگس کئی سالوں سے رو رہی ہے۔ فہد نے اب فلسفیانہ انداز اختیار کر لیا۔ کون نرگس؟ یہ کام والی؟ اس کا بھی پچھلے ہفتے ہی 5 بیٹیوں کے بعد بیٹا پیدا ہوا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہو، بیچاری نے سالوں رو رو کر دعائیں کی ہے۔ اور یہ نام اس نے کیسا رکھا بیٹے کا؟ دیدہ ور؟ بھائی، ہم نے تو ایسا نام کبھی نہیں سنا۔ اب اتنے سالوں بعد خدا نے مراد پوری کی تھی تو اسے چاہیے تھا کہ کوئی اچھا سا نیک اسلامک نام رکھتی، لیکن نہیں۔ فیشن کرنا ہے، فیشن۔ ہر چیز میں اب لوگوں کو فیشن کرنا ہے، نام بھی فیشن سے رکھیں گے۔ خدا کا خوف تو مر ہی گیا ہے لوگوں کے دلوں سے۔ انہوں نے بات کو اپنی مرضی کا رخ دے دیا۔ او خدایا، کہاں پیدا کر دیا تو نے مجھ جیسا عظیم انسان، جہاں ریاض سے سب کو مالی یاد آتا ہے اور نرگس سے کام والی۔ فہد نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر خدا سے شکوہ گناہ کیا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہاری عظمت سے گھر کے ملازموں کا کیا تعلق ہے؟ دادی نے ایک اور نکتہ اٹھایا۔ تعلق ہے نہیں، آپ لوگ زبردستی بنا رہے ہیں۔ اس نے بہت بے چارگی سے کہا تھا۔ ارے رہنے دے پھوپھو اسے، اس نے کون سی کوئی عقل کی بات کرنی ہوتی ہے، ایسے ہی ادھر ادھر کی ہانکتا رہتا ہے۔ عذرا آنٹی نے انہیں مشکل سے نکالنے کی اپنی سی کوشش کی۔ صحیح کہہ رہی ہو تم، پتہ تو ہے مجھے کہ اس کی کسی بات کا کوئی سر پر اثر نہیں ہوتا، نہ ہی تو اس کا کوئی سر پیر ہوتا ہے، پھر بھی میں ایسے ہی اس کے ساتھ الجھ جاتی ہوں۔ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ بس یہ بھی خدا کی دین ہے، ایسا ہی جادو ہے میری شخصیت میں، لوگ چاہنے کے باوجود بچ نہیں پاتے۔ وہ ایک بار پھر اپنی اداکاری کے جوہر دکھانے لگا تھا۔ یہ تمہارا بیٹا پورا مسخرہ ہے ناصر، تم نے ایسے ہی اس کی پڑھائی پر پیسے خرچ کر رہے ہو۔ میری مانو تو اسے کسی سرکس ورکس میں چھوڑ آؤ۔ انہوں نے بھتیجے کے مشورے دیا۔ کیا 16 آنے صحیح بات کی ہے آپ نے دادی؟ میں بھی اتنے عرصے سے ان سب کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں ایک فنکار آدمی ہوں، میری روح آزاد ہے، مجھے اس اسکول کے چکروں میں قید نہ کریں۔ مان لے دادی کی بات، چھوڑ آئے مجھے کسی سرکس پر، دیکھیے گا کیسا نام روشن کروں گا آپ کا۔ یوں ہی رات تک محفل جمی رہی تھی۔ تقریباً 11 بجے احد اور دعا وہاں سے نکلے تھے۔ رستے میں وہ لوگ آئس کریم کے لیے رکے تھے۔ 12 بجے کے قریب وہ گھر پہنچے تھے۔ بہت تھکن ہو گئی ہے آج، صبح آفس جانے کا موڈ ابھی سے نہیں ہو رہا، لیکن پہلے ہی اتنی چھٹیاں کر چکی ہوں کہ اب مزید چھٹی کی گنجائش نہیں ہے۔ اندر داخل ہوتے ہوئے دعا نے تھکن بھرے انداز میں کہا تھا، تم اٹھنا صبح صبح، میں تو اب مستقل چھٹیوں پر ہوں۔ احد کے انداز میں بے فکری تھی۔ ہاں احد، تم نے کیا سوچا اس بارے میں؟ اب جب سب کلیئر ہو گیا ہے تو ہمیں آفس میں بھی تمہارا کیس اٹھانا چاہیے، وہ لوگ اس طرح سے تمہیں نہیں نکال سکتے۔ اسے ایک دم یہ اہم مسئلہ یاد آیا جس سے وہ بھول گئی تھی۔ نہیں یار، اب میں کسی کیس ویس میں نہیں الجھنا چاہتا۔ اچھا، تو کیا ارادے ہیں تمہارے؟ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے حیرت سے پوچھا۔ بزنس کے ارادے ہیں۔ بزنس کے؟ وہ اس کے برابر بیٹھا تھا۔ کس طرح کا بزنس؟ ایک سافٹ ویئر ہاؤس بنانے کا ارادہ ہے۔ دیکھ لو، بزنس میں رسک ہوتا ہے بہت، اب رسک لینا مشکل نہیں لگتا۔ کیوں، اب ایسا کیا ہو گیا؟ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ چاہے میں بالکل کنگال بھی ہو جاؤں تو بھی تم میرے ساتھ کھڑی رہو گی، مجھے ہار نہیں ماننے دو گی، مایوس نہیں ہونے دو گی۔ کہتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ مجھ پر کیوں انحصار کر رہے ہو؟ تمہیں اپنے یہ سارے کام خود کرنے چاہیے۔
خود کو خود کھڑا رکھنا چاہیے، خود کو خود موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ دوسرا انسان کبھی قابل بھروسہ نہیں ہوتا۔ کیا پتہ نہیں جیسی میں آج ہوں، کچھ وقت کے بعد ایسی نہ رہوں۔ اس کا وہی انداز تھا۔ ایک تو تم دنیا کی سب سے انوکھی لڑکی ہو۔ اس کی غیر ضروری حقیقت پسندی اسے بدمزہ کر گئی تھی۔ ہاں میں تو ایسی ہی ہوں۔ اب اگر تم مجھ سے توقع کر رہے ہو تو میں تم سے ڈائلاگز بولوں۔ احد میں تمہارے لیے خود کو سرتا پا بدل تو لوں گی، تمہاری پسند کے رنگ میں رنگ جاؤں گی، تمہاری آنکھ کے ایک اشارے پر جان دے دوں گی۔ تو آئی ایم سوری، میں قیامت تک ایسا نہیں کروں گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں تو بولا کروں گا بہت سارے ڈائلاگز۔ واٹ ڈو یو مین؟ تم مجھ سے ڈائلاگز بولو گے؟ اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہاں تم سے بولوں گا۔ مثلاً کیسے؟ مثلاً تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہے دعا، بالکل صاف شفاف، کسی پہاڑ کے دامن میں صدیوں سے موجود جھیل کی طرح، جو ہے تو بہت خوبصورت اور سحر انگیز، مگر ہے بہت دور دراز۔ اس تک پہنچنے کے لیے بہت سارے دشوار گزار راستے طے کرنے پڑیں گے، لیکن جب آپ اس تک پہنچ جائیں تو اس کی خوبصورتی، پاکیزگی اور گہرائی میں کھو کر آپ راستے کی ساری دشواریاں بھول جائیں گے۔ بالکل ایسا ہی کچھ سحر تمہاری آنکھوں میں ہے۔ اس کی طرف جھک کر، اس کی آنکھوں میں جھانک کر وہ بہت خوبصورت لہجے میں بول رہا تھا۔ دعا کی پلکیں کسی اندیکھے بوجھ تلے جھک گئی تھی، اور جب تمہاری پلکیں گرتی ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے جھیل کو گہرے سیاہ بادلوں نے ڈھانپ لیا ہو۔ احد ایک بات پوچھوں؟ ذہن میں کلبلاتا سوال دیر تک اس کی زبان پر، اس کے دل میں نہ رہ سکا، اور اس نے سوال کر لیا۔ ابھی تو 1000 باتیں بھی پوچھ سکتی ہو۔ نہیں، ایک ہی بات کا سچ سچ جواب دو۔ میری آنکھیں تمہیں پہاڑوں کے درمیان موجود جھیل کی طرح لگتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں میرے چہرے کے فیچرز پہاڑوں کی طرح لگتے ہیں۔ اس کے انداز میں ٹھیک ٹھاک فکر مندی تھی۔ احد نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس پورے مضمون سے اس نے کوئی بات قابل توجہ سمجھی بھی تو کیا؟ فہد نے صحیح ہی کہا تھا، میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا، تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا۔ احد نے بڑے درد بھرے انداز میں گانا گایا، لیکن اس کے ساتھ چلنا ایک خوبصورت تجربہ ثابت ہوا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ان دونوں کی شخصیات میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن ان دونوں نے ایک دوسرے کی انفرادیت کو تسلیم کر لیا تھا۔ کسی نے دوسرے کو اپنا سیکنڈ ایڈیشن بنانے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی کسی نے دوسرے پر اپنا رنگ چڑھانے کی کوشش کی تھی، بلکہ دونوں نے خود کو اپنا بیسٹ فرینڈ بننے کی، اپنے رنگ نکھارنے کی پوری آزادی دی تھی۔ اور یوں جب ان دونوں کے الگ الگ رنگ پوری طرح نکھر کر اکٹھے ہوئے تھے تو زندگی زیادہ خوبصورت، زیادہ رنگین ہو گئی تھی۔ تو اس کے ساتھ یہ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں یہ ہنستی، مسکراتی، کھلکھلاتی سی کہانی اور زندگی میں بہت سارے سبق دینے والی کہانی، اپنے دماغ کو کس طرح سے کنٹرول کر کے اپنی جنگ کو خود لڑنے کی اور اپنی آپ کی ساری صلاحیتوں کو پہچاننے والی کہانی ضرور آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ پھر ملوں گی۔ تب تک کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اپنے کانٹیکٹس میں میری سٹوریز کو شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری سٹوریز کیسی لگتی ہے، اور کوئی سٹوری آپ مجھ سے سننا چاہیں تو آپ مجھے وہ بھی کمنٹ میں بول سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔